कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। दिनार किस्त नंबर 12। आरिश, अगर तूने भी मेरी तरह 40 रोज़ वाला अमल मेरे साथ पहले कर लिया होता तो इतना वक्त ना लगता। मैंने कहा, चल अब छोड़ ए दिनार, जो हुआ सो हुआ। मुझे तो ये खुशी है कि हम किसी और ज़माने में भी साथ रहेंगे। आरिश बोला और फिर पूछा, मुस्तकबिल में चलने का इरादा है या माजी में? मैंने मुस्तकबिल के एक ताजदार बाबर को अपने बेटे हुमायूं के लिए जान देते देखा था। आरिश, चल हम हुमायूं के ज़माने में चलते हैं। मैं देखूं तो सही कि इसने अपने अजीम बाप का नाम रोशन किया या डुबो दिया। और सुन, तुम इस ज़माने के किसी नौजवान के जिस्म में दाखिल हो जाओ और कोई नौजवान आदमजादी मैं तलाश कर लूँगी। मैं इस आदमजादी के जिस्म में रहूँगी। मगर दिनार, ये ख्याल रखियो कि इंसानी कालब इख्तियार कर लेने पर भी हम आदमजादों की तरह से एक दूसरे से मिल सकेंगे। हमने पूरी तरह से मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर ली और मुग़ल ताजदार हुमायूं के अहद में पहुंच गए। वो रात का वक़्त था। फिर आरिश ने पहल की। उसने एक नौजवान के जिस्म पर कब्ज़ा कर लिया। मैं एक कनीज़ दिल आराम के जिस्म में दाखिल हो गई जो मुग़ल दरबार के एक अहम ओहदेदार खान जमान के हरम में थी। उसका सबब वो नौजवान शाहम बैग था आरिश ने जिसके जिस्म को रहने के लिए पसंद किया था। ये तफसीली जिक्र आगे आएगा। वाक़यात के तसलसल की खातिर मैं पहले शाहम बैग का जिक्र करूँगी। आरिश को साथ लेकर मैं 164 हिजरी के इराक़ से चली और 943 हिजरी के हिंदुस्तान में पहुँच गई। यह सैकड़ों सदियों यानी कि 779 साल का सफ़र था जो एक लम्हे में तय हो गया। पहले भी एक बार मुझे ये तजुर्बा हो चुका था। तब में और अब में सिर्फ ये फ़र्क था कि इस वक्त मैं महज खामोश तमाशाई थी और तन्हा ये सफ़र किया था। अब तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। इसका एक सबब तो आरिश था और दूसरी बड़ी वजह वो 11 रोज़ का अमल था जिसकी वजह से मुझे मज़ीद पुरअसरार क़ुव्वतें हासिल हो गई थीं। मुझे आरिश इंतहाई खौफज़दा सा मालूम हुआ। तुम्हारे वजूद में सनसनाहट हो रही है ना? मैंने आरिश से कहा था। हाँ दिनार, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आरिश ज़रा डरी हुई आवाज़ में बोला। पहले कभी तूने इतना तवील सफ़र भी तो नहीं किया। चंद लम्हे बाद ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी, मैंने आरिश को समझाया। आरिश ने खुद पर काबू पा लिया। हम दोनों ने एक साथ सफ़र शुरू किया था, इसीलिए यकसा कैफियत से हम कनार थे। मेरे वजूद की सनसनाहट थी तो मैंने आरिश की तरफ देखा। हम जिन्नात इस वक्त तक एक दूसरे को देखने पर कादिर होते हैं जब तक कोई अंधेरे की चादर ना ओढ़ ले। आरिश मेरी सवाल तलब नज़रों के जवाब में बोला, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन ये जगह तो अजीब है। यहाँ क्या सहरा नहीं है? पहली बात तो अपने दिमाग में ये बिठा ले आरिश कि ये इराक़ नहीं हिंदुस्तान है। हम जिस ज़माने से यहाँ आए हैं ना, वो तो सदियों पीछे रह गया है। ये वो दूसरी बात है जो तुझे याद रखनी है। तीसरी बात ये सुन के इस मुल्क में भी सहरा है मगर इनका रुतबा अरब के मुकाबले में बहुत कम है। मेरी बातें तेरी समझ में आई? हाँ, आ गई तेरी बातें मेरी समझ में, आरिश ने कहा। ये बता कि जिस तरह से हम यहाँ आ गए हैं तो क्या वो अफरीयत इस जगह नहीं पहुँच सकता जिसकी नज़रों से ओझल होना हमारा मकसद है? नहीं, वो अफरीयत यहाँ तक हमारे ताक़ुब में नहीं आ सकेगा, मैं बोली। हमारे सिवा किसे खबर है कि हम कहाँ हैं? और अगर हमारी पुरअसरार क़ुव्वतों को काम में लाकर उसने हमारा सुराग लगा लिया तो देखा जाएगा, मैंने कह दिया। मज़ीद एहतियात भी तो बढ़ती जा सकती है दिनार। वो क्या? मैंने पूछा। मैं किसी आदमजाद के जिस्म में घुस जाऊं और तू किसी आदमजादी का जिस्म अपने लिए मुंतखब कर लो, यही कहना चाहता है ना तू आरिश? हाँ ए दिनार, उसने इकरार किया। ऐसा करते हैं ए आरिश के पहले हम इस मुग़ल बादशाह हुमायूं को तलाश करते हैं, वो कहाँ है। इसके बाद तो किसी आदमजाद के जिस्म में घुस जाइयो। रहा मेरा मामला तो ज़रूरी नहीं कि फ़ौरी तौर पर मैं भी ऐसा करूँ। तो फिर दिनार, तू कहाँ रहेगी? घबराओ मत आरिश, तुम मुझे अपने आस पास ही पाएगा, लेकिन यह जान ले के बगैर अशद ज़रूरत के मैं मुदाखलत नहीं करूँगी और ना ही तुम मुझसे ये उम्मीद रखियो कि मैं हर वक्त तेरे करीब रहूँ।
یہ بتا اے عارج کہ تو بڑا کب ہوگا؟ میں نے اسے چھیڑا تو اس کا تو منہ ہی بن گیا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ اعتدال پر آ جائے، اس کے ذہن سے افریت و وہموش کا خوف نکل جائے، دوسری یہ کہ نئے زمانے اور ایک نئی سرزمین پر آ کر اسے اجنیت محسوس نہ ہو۔ چل دینار، تو کہاں چل رہی تھی؟ کون خلیفہ تھا وہ؟ خلیفہ نہیں، بادشاہ، میں نے تصحیح کی تھی۔ اس زمانے میں اور اس سرزمین پر خلیفہ نہیں بادشاہ ہوتے ہیں، ایک ہی بات ہے، اس نے اپنی خجالت چھپانے کی خاطر کہا۔ ایک بات نہیں، خلیفہ اور بادشاہ میں فرق ہوتا ہے اے عارج۔ اچھا چل مان لیا ہوگا فرق، وہ بیزار آواز میں کہنے لگا۔ اب چلنا ہے اس بادشاہ کے پاس؟ تو اس طرح سے کہہ رہا ہے جیسے اس بادشاہ سے میری بڑی رشتہ داری ہے۔ میں ہنسی۔ ضروری نہیں کہ بادشاہ سے ملا ہی جائے۔ تو جانے دینار، عارج نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی۔ میں اپنے ساتھ عارج کو لیے بہت جلد ہندوستان کے اس علاقے میں پہنچ گئی جو احمد آباد کہلاتا ہے۔ یہ وہی احمد آباد ہے جہاں پچھلے دنوں مسلم کش فسادات ہوئے تھے۔ مصنف کا کہنا ہے اس بارے میں کہ یہ وہی احمد آباد ہے جہاں پچھلے دنوں مسلم کش فسادات ہوئے ہیں۔ اوکے، اب ہم سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مغل بادشاہ بابر کے بیٹے محمد ہمایوں کے زمانے کا ذکر کرنے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مختصر میں ہمایوں کی سوانح بیان کر دوں، کہ اس کے ساتھ یہ بھی کہ میں جب عراق سے ہندوستان پہنچی تو ہمایوں کن حالات سے نبرد آزما تھا۔ ہمایوں ایک نیک نفس اور عالی ہمت مغل بادشاہ تھا۔ اس کا آغاز مایوس کن لیکن انجام شاندار تھا۔ ہمایوں نے ہمیشہ پھول بکھیرے اور کانٹے چنے، مگر اس کی بہار خزاں میں ہی پروان چڑھتی رہی۔ وہ بار بار ناکامیوں کے دربار میں ڈوبا مگر ہر بار اپنے زور بازو سے سطح پر ابھر آیا۔ ہمایوں کی ولادت کابل میں 914 ہجری کو ہوئی اور 937 ہجری میں بمقام آگرہ وہ اپنے باپ بابر کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ وہ بڑا بااخلاق اور باذوق بادشاہ تھا۔ البتہ عیش و نشاط سے اسے خاص شغف رہتا تھا۔ غلام اور کنیزیں خریدنا اور ان کی ذہانت و لیاقت کے مطابق سلوک کرنا بھی ہمایوں کا ایک وصف تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے خادموں کو بھی ان کی خدمت کا صلہ دینے میں بخل سے کام نہیں لیتا تھا۔ کسی بادشاہ کا خادم خاص ہونا بڑے مرتبے کی بات سمجھی جاتی تھی۔ امرائے دربار بھی ان خادموں کی بڑی عزت کرتے اور کام نکالتے تھے جو بادشاہ کے قریب ہوتے تھے۔ عارج نے جس نوجوان آدمزاد شاہم بیگ کے جسم پر تصرف حاصل کیا، دراصل وہ ہمایوں کا خادم خاص ہی بنا، مگر خاص جدوجہد کے بعد یہ ذکر آگے آئے گا۔ میں نے عارج کو یہ تاکید کر دی تھی کہ وہ خود کو خلات کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ بحیثیت شاہم بیگ تخت نشینی کے بعد ہمایوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑا ہی عادلانہ سلوک کیا۔ پورے ملک ہندوستان کو اس نے تمام بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ پنجاب کیونکہ کابل کے قریب تھا اسی لیے وہ مرزا کامران کو دے دیا۔ مرزا ہندال کیونکہ ہمایوں کے ساتھ ہی رہتا تھا اسی لیے اسے میوات کا علاقہ دیا۔ سنبھل اور اس کے توابعات مرزا عسکری کے نام گزار کر دیے۔ ہمایوں نے تو بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا مگر انہوں نے خانواں تیموری کے دامن پر داغ لگا دیا۔ منگلوں کا جد امجد تیمور ہی تھا، اس سبب سے یہ خان زادہ تیموری کہلاتا تھا۔ ابتدائی حکومت سے ان بھائیوں نے اپنے بڑے بھائی ہمایوں کی مخالفت شروع کر دی اور شیر شاہ کے ساتھ ربط و ضبط بڑھانے لگے جو بعد میں شیر شاہ سوری کے نام سے جانا پہچانا گیا۔ شیر شاہ نے بابر کے زمانے ہی سے بنگال میں بغاوت کر دی تھی، حالانکہ خود وہ بہار کے ایک علاقے سہرام کا رہنے والا تھا۔ مرزا کامران کو بابر کے زمانے ہی سے سرہند، قندھار اور ان کے توابعات، ملحقہ چھوٹے دیہات، قصبات اور آبادیوں کی حکومت مل گئی تھی۔ ہمایوں نے ان میں پشاور اور لغمان کا بھی اضافہ کر دیا۔ اس ضمن میں ابھی فرمان و احکام تیار ہو ہی رہے تھے کہ معلوم ہوا کہ مرزا کامران باپ کی تعزیت اور بھائی کی تخت نشینی کی مبارکباد دینے کا بہانہ کر کر کابل سے نکل گیا ہے اور پنجاب و دلی کا ارادہ رکھے ہوئے ہے۔ اس پر بھی ہمایوں نے مرزا کامران کی جسارت کو نظر انداز کر دیا
اور مذکورہ علاقوں کے پروانے روانہ کر دیے۔ ناچار مرزا کامران واپس ہو گیا، مگر بعد میں بھی اس نے کسی موقع پر بھائی کی مخالفت ترک نہ کی۔ سلطان حسین مرزا کا پوتا محمد زمان مرزا ہمایوں کا چچا زاد تھا۔ بعض چغتائی امیروں کی مدد سے اس نے بھی شورش برپا کر دی، مگر اسے جلد ہی گرفتار کر لیا گیا۔ محمد زمان مرزا کلام پاک پر قسم کھانے کے باوجود اپنی شرپسندیوں سے باز نہیں آیا تھا، اسی لیے اسے اور سلطان حسین مرزا کے نواسے محمد سلطان کو بھی قید میں ڈلوا دیا گیا۔ محمد سلطان بھی محمد زمان مرزا کے ساتھ ہمایوں کے خلاف سازش میں شریک تھا۔ ہمایوں نے ان دونوں کو اندھا کر دینے کا حکم دے دیا۔ میں نے اس بات کا کھوج بھی لگا لیا کہ آخر آنکھوں میں سلائیاں پھروا کر مغل بادشاہ اپنے عزیزوں کو اندھا کیوں کروا دیتے تھے۔ پہلے مغل فرما رواں نے اپنی سلطنت کے لیے جو نظام حکومت وضع کیا تھا اور جسے زبانی احکام کی روشنی میں مرتب کیا گیا تھا، اس میں یہ قانون بڑی اہمیت کا حامل تھا کہ کوئی بھی معذور شخص، چاہے اس کا تعلق شاہی خاندان سے ہی کیوں نہ ہو، حکمران نہیں بن سکتا۔ اس وجہ سے آنکھوں میں سلائیاں پھروانے کی سزا مغلوں میں عام ہوئی۔ یوں گویا مغل حکمران اپنے عزیزوں کے قاتل نہیں کہلاتے تھے۔ یہ الگ بات کہ کسی سے اس کی بصارت چھین لینا بھی درندگی ہے۔ ذکر تھا ہمایوں کے باغیوں کا۔ یہ باغی ہمایوں کے خاندان سے ہی تھے۔ ان لوگوں کے خیر خواہ وفادار ہر جگہ ہوتے تھے، جو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ شاہی خاندان کے کسی فرد سے مراسم پیدا کر سکے تاکہ وقت پڑنے پر وہ افراد ان کے کام آ سکے۔ محمد سلطان اور محمد زمان مرزا کے بہی خواہ پس دیوار زندان بھی موجود تھے۔ قلعہ بیانہ میں نواز خان شاہی خاندان کے افراد کو سزائیں دینے پر مقرر تھا۔ نواز خان کو جب پتہ چلا کہ اسے کن دو افراد کی آنکھوں میں سلائیاں پھیرنی ہیں تو وہ دوگلا ہو گیا۔ ایک طرف حکمران وقت مغل تاجدار ہمایوں کا حکم تھا، دوسری جانب یہ لالچ کہ ہر دو افراد میں سے اگر کوئی ہمایوں کی جگہ تخت نشین ہو گیا تو عیش ہو جائیں گے، آئندہ اس کے گھرانے کی کئی نسلیں فقر معاش سے آزاد ہو جائیں گی۔ زندگی بچانے یا مزدوری سے بچا لینے والوں کو شاہی خاندان والے اتنا ہی نوازتے تھے۔ سو نواز خان کو بھی یہی امید بندھ گئی۔ اس نے محمد سلطان اور محمد زمان مرزا کی آنکھوں میں اس طرح سے سلائیاں پھیری کہ پس پردہ بصارت محفوظ رہے۔ بہرحال یہ دونوں بیانہ کے قلعے میں محبوس رہے۔ بعد میں ان دونوں نے قلعے والوں کو ہموار کر لیا اور ساز باز کر کر قلعے سے نکل آئے۔ محمد زمان مرزا تو احمد آباد اور گجرات ہندوستان کی طرف چلا گیا اور محمد سلطان نے قنوج کی راہ لی۔ قنوج میں اس نے ایک لشکر جمع کیا اور ہمایوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان باغیوں نے مل کر شرقی حدود میں کچھ علاقے پر اور احمد آباد پر قبضہ کر لیا۔ ان اطلاعات کی بنا پر ہمایوں کے لیے گجرات کی طرف سے فوج کشی ناگزیر ہو گئی۔ ہمایوں دونوں باغیوں کو نیچا دکھانے میں کامیاب رہا۔ جب وہ احمد آباد سے اپنے دارالحکومت آگرہ کی طرف لوٹ رہا تھا تو اسے تخت نشین ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ میں عارض کے ہمراہ عراق سے ہندوستان پہنچی۔ اس وقت ہمایوں کا لشکر احمد آباد سے آگرہ کی جانب کوچ کر رہا تھا کہ عارض نے ایک نوجوان آدمزاد کو دیکھ کر مجھ سے کہا، دینار، میں تو اس نوجوان کے جسم میں پناہ لے لیتا ہوں، کیا خبر عفریت و خاموش سے اس طرح سے نجات مل جائے۔ عارض اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ میں نے اسے ایسا کرنے سے نہیں روکا۔ عارض کو میں نے اس نوجوان آدمزاد کے جسم میں داخل ہوتے دیکھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد عارض اس انسانی کالم میں مجھے مضطرب سا نظر آیا۔ سپاہیوں نے اسے لشکرگاہ کی اطراف منڈلاتے ہوئے پایا تو پکڑ لیا۔ عارض نے جلد بازی کی تھی مگر خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ اس نوجوان آدمزاد کے جسم سے نکل آتا۔ اس نوجوان آدمزاد کے بارے میں گمان کیا گیا کہ وہ ہمایوں کے بھائی مرزا عسکری کا کوئی مخبر ہے۔ صبح دم مغل فوج نے اس منزل سے پھر آگرے کی طرف کوچ کرنے والی تھی۔ ہمایوں جلد از جلد آگرے پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اسے مرزا عسکری کی منافقت کا علم ہو چکا تھا۔ میں اپنی پراسرار قوتوں کو بڑھوے کار لا کر بہت سی باتیں معلوم کر چکی تھی۔ اس وقت حالات کچھ ایسے ہی تھے کہ ہر شخص کو شک و شبے کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا۔ ایسے حالات میں بھی وہ ایک پہر رات گزر جانے کے بعد اس نوجوان آدمزاد کا لشکر گاہ کے قریب پایا جانا شک و شبہات کا سبب بنا۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ وہ غلطی اس نوجوان آدمزاد کی نہیں
بلکہ گھبرائے ہوئے ایک جن ذات عارج کی حماقت کا نتیجہ تھی۔ اگر ان مغل سپاہیوں کو پتہ چل جاتا کہ جس نوجوان کو انہوں نے مقبر کے شعبے میں پکڑا ہے اس کے اندر ایک جن چھپا ہوا ہے تو گچ کھا جاتے۔ جو دستے رات کے وقت لشکرگاہ کی نگرانی پر مامور تھے انہی میں سے ایک دستے کے سپاہیوں نے اس نوجوان کو پکڑا تھا۔ اب وہ باندھ کر اس نوجوان کو بہادر خان کے خیمے کی طرف لے جا رہے تھے۔ میری ہدایت کے مطابق عارج نے بحیثیت شاہ بیگ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، ورنہ کسی آدم ذات کو باندھ دینا آسان نہیں جس کے جسم پر ایک جن ذات نے قبضہ کر لیا ہو۔ عارج نے کسی طرح کی مزاحمت نہیں کی، میں اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ بہادر خان تمام حفاظتی دستوں کا سربراہ تھا۔ اس کا حکم تھا کہ کوئی بھی شک و شبے والا فرد پکڑا جائے تو اسے فی الفور اور براہ راست اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ بہادر خان کا خیمہ کیونکہ شاہی خیمہ گاہ سے متصل تھا اور رات کے وقت بغیر اجازت اس طرف کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اسی لیے کئی جگہ پوچھ گچھ ہوئی اور حقیقت حال جاننے کے بعد حفاظتی دستوں کے سپاہیوں کو آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ لشکر گاہ میں ہر طرف سے مشعلیں روشن تھیں۔ جو سپاہی پہرے پر متعین تھے انہیں نزاکت وقت کا پورا احساس تھا۔ ان میں سے کوئی اپنی جگہ سے غیر حاضر نہیں تھا۔ قیدی نوجوان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے پشت پر، اس کے علاوہ ایک رسی اس کی کمر پر بھی پڑی تھی۔ نوجوان کا چہرہ فاق تھا اور آنکھوں میں ہلکے پڑے تھے۔ آنکھیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی نشہ کرتا ہو۔ بالوں میں گرد، لباس پوشیدہ اور پا بڑھنا وہ نوجوان قابل رحم نظر آ رہا تھا، مگر مغل سپاہی جانتے تھے کہ ایسے ہی مظلوم نظر آنے والے خطرناک بھی ہوتے ہیں، مخبر کسی بیس اور کسی حال میں بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اسی لیے اس نوجوان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برت رہے تھے۔ یہ تھا اس انسانی قالب کا حلیہ جس میں عارج نے افریت وحموش سے خوف کھا کر پناہ لی تھی۔ عارج پر بھی خوب گزری تھی۔ عالم جنات میں سے ایک افریت نے قیدی بنا لیا تھا اور اب سینکڑوں صدیوں کا سفر کر کر وہ پھر پکڑا گیا تھا۔ اس مرتبہ وہ نادانستگی میں پھنسا تھا۔ نقاہت کی وجہ سے وہ نوجوان آدمزاد چلتے چلتے لڑکھڑا جاتا تو سپاہی اسے دھکے دے دے کر آگے بڑھنے پر مجبور کر دیتے۔ نوجوان کا بایاں رخسار قدرے سوجا ہوا تھا اور نچلا ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا۔ میں اس سے بے خبر نہیں تھی۔ یہ اس تفتیش کا نتیجہ تھا جو حاصل رہی تھی۔ غلطی دراصل سپاہیوں کی تھی کہ انہوں نے نوجوان کی حالت پر غور کیے بغیر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ عارج نے بڑے صبر و تحمل کا ثبوت دیا تھا۔ انسانی قالب پر ہونے والا تشدد عارج ہی کو برداشت کرنا پڑا تھا۔ عارج نے اپنے یعنی کہ اس انسانی قالب کے متعلق بڑی مشکل سے صرف یہ بتایا کہ وہ کوئی چور اور چکا یہاں ٹھائی گرا نہیں ہے۔ میں بھوکا پیاسا ہوں اور میں اس قابل نہیں کہ زیادہ دیر گفتگو کر سکوں۔ سپاہیوں نے اسے بہانہ سمجھا۔ انہوں نے نوجوان کو مزید زود خوب کیا۔ سپاہی اور بھی بدگمان ہو گئے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ضرور کوئی مخبر ہے، ورنہ اپنی بے گناہی میں کچھ تو کہتا۔ آخر وہ کہتا بھی تو کیا؟ عجلت میں وہ اس نوجوان کا صرف نام معلوم کر سکا تھا۔ پھر سپاہیوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کو بہادر خان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ بہادر خان بہت سخت گیر مشہور تھا۔ خان زمان کا بھائی ہونے کی وجہ سے فوج میں اس کا ایک بڑا دبدبہ تھا۔ میں معلومات حاصل کرتی جا رہی تھی۔ سپاہی جب مشتبہ نوجوان کو لیے بہادر خان کے خیمے تک پہنچے تو پہرے داروں نے انہیں روک لیا۔ بڑی مشکل سے وہ اس پر راضی ہوئے کہ بہادر خان تک ان سپاہیوں کا پیغام پہنچا دے، کیونکہ خیمے کے اندرونی حصے میں محفل نو نوش جمی ہوئی تھی۔ لشکر جو تھا وہ صبح کو کوچ کرنے والا تھا اور کوئی بھی خبر نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی تھی۔ لشکر صوبہ کو کوچ کرنے والا تھا، کوئی بھی خبر نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی تھی۔ بہادر خان اسی لیے نشے کی ترنگ کے باوجود مشتبہ نوجوان کے بارے میں سن کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ حاضر باشوں میں سے کسی نے یہ مشورہ دیا کہ مشتبہ نوجوان کو فی الحال سپاہیوں کی تحویل میں ہی رہنے دیا جائے اور صبح اس معاملے کی تفتیش کی جائے، مگر بہادر خان نے اس مشورے کو قبول نہ کیا۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ عارج کو انسانی قالب میں بہادر خان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کے خیمے میں پہنچ گئی۔ رنگ میں بھنگ پڑ جانے سے بہادر خان کچھ جذبست ہوا تھا، اس کی تیوریوں پر بال پڑ گئے تھے، لیکن اس موقع کو وہ ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری توجہ اس کے ذہن پر تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر مشتبہ نوجوان واقعی مرزا عسکری کا مخبر ہے تو اس سے بہت کچھ پتہ کیا جا سکتا ہے۔ یوں بہادر خان اپنی کارکردگی دکھا کر اپنے بھائی زمان خان کی
نظر میں سرخرو ہونا چاہتا تھا۔ جاگتی آنکھوں کے خواب۔ خان زمان ہمیشہ سے اسے لتاڑتا رہتا تھا کہ وہ تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ خان زمان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو۔ میں جو باتیں بیان کر رہی ہوں مجھے بہادر خان کے ذہن پر توجہ دینے سے معلوم ہوئی۔ خان زمان کی خواہش تھی کہ وہ خود جس طرح سے ترقی کرتا ہوا اعلیٰ منصب تک پہنچ گیا ہے، اس کا بھائی بہادر خان بھی اسی طرح سے شاید تقرب حاصل کرے، مگر بہادر خان کو تو عیش و نشاط ہی سے فرصت نہ تھی۔ مغل افواج کی سپہ سالاری خان زمان کے لیے قابل فخر تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پھانسا پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ یہی بات وہ کئی مواقع پر بہادر خان سے کہہ چکا تھا۔ وہ کہتا کہ اگر ایسے میں سگا بھائی بھی کسی بڑے منصب پر ہو تو پلڑا باری رہتا ہے۔ بہادر خان نے اپنی دانست میں کئی بار یہ کوشش کی تھی کہ کچھ کر گزرے، لیکن اس کی قسمت ساتھ نہیں دیتی تھی۔ مشتبہ نوجوان کے متعلق جان کر کیوں اسے یہ محسوس ہوا کہ شاید اس بار تقدیر اس پر مہربان ہو گئی ہے۔ وہ اسی لیے خیمے کے بیرونی حصے میں پہنچ گیا اور پہرے داروں کو حکم دے دیا کہ سپاہیوں کو حاضر کیا جائے۔ سپاہی اس بےحال نوجوان آدمزاد کو لے کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے نوجوان کو دھکا دے کر آگے بڑھا دیا اور خود بڑے ہی مودب پیچھے کھڑے ہو گئے۔ بہادر خان نے نوجوان کو بغور دیکھا اور پھر سپاہیوں سے بولا، تم لوگ جا سکتے ہو، اسے یہیں چھوڑ جاؤ۔ بہادر خان کے حکم پر سپاہی الٹے قدموں خیمے سے باہر نکل گئے۔ اب خیمے کے بیرونی حصے میں بہادر خان اور اس نوجوان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ خیمے کے اندرونی حصے میں بھی خاموشی چھا گئی تھی۔ غالباً حاضر باشوں نے معاملے کی نوعیت کا اندازہ کر لیا تھا۔ خیمے کے در پر جو مسلح پہرے دار متعین تھے وہ بھی ایک جگہ کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ خیمے کا پردہ گھرا ہوا تھا۔ جو لوگ خیمے کے اندرونی حصے میں تھے ان کی حیثیت بہادر خان کے مصاحبوں کی سی تھی۔ بہادر خان کو ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ تھا کہ نوجوان سے اگر کوئی کام کی بات معلوم ہوئی تو غیروں کے کان تک پہنچ جائے گی۔ وہ اسی لیے مطمئن نظر آ رہا تھا۔ انسانی قالب میں عارج سر جھکائے بہادر خان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں چاہتی تو خان بہادر کا برہم لمحے بھر میں توڑ دیتی۔ اس کا نشہ ہرن کرنا بھی میرے لیے معمولی بات تھی، مگر میں نے بڑا صبر کیا کہ مصلحت وقت کا یہی تقاضا تھا۔ بہادر خان عارج کے قریب پہنچ گیا، پھر بھی عارج کی حالت میں کوئی تغیر نہ ہوا۔ عارج نے جو انسانی قالب اپنایا تھا انتہائی خراب و خستہ حالت میں تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اب زیادہ دیر اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکے گا۔ بہادر خان نوجوان آدمزاد کی کیفیت بانپ گیا۔ یہ جاننے کے لیے کہ اس نے صحیح قیاس کیا ہے کہ یہ کوئی نوجوان مکر نہیں کر رہا، وہ آگے بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے نوجوان کے سر کے بال بہادر خان کی مٹھی میں آ گئے۔ نوجوان کا چہرہ اوپر اٹھ گیا۔ گرفت سخت تھی۔ نوجوان کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے ہونٹ لرزے مگر وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ بہادر خان سمجھ گیا کہ اس کا اندازہ غلط نہیں ہے۔ اس نے سر کے بال چھوڑ دیے۔ نوجوان کا سر پھر سے جھک گیا۔ بہادر خان نے پہرے داروں کو آواز دی۔ دو پہرے دار فوراً ہی خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گئے۔ اسے برابر والے خیمے میں لے جا کر ملازمین کے سپرد کر دو۔ بہادر خان پہرے داروں سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ بھوکا اور پیاسا ہے، اسے صرف اتنا ہی کھانا دیا جائے کہ یہ بولنے کے قابل ہو سکے، ورنہ سو جائے گا۔ جب یہ اپنے حواس میں آ جائے تو اسے دوبارہ سے ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بہادر خان خیمے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں پہرے داروں نے نوجوان کو سنبھال لیا جو اب گرنے کے قریب تھا۔ بہادر خان خیمے کے اندرونی حصے میں پہنچا تو حاضر باشوں نے اسے گھیر لیا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ حضور فکر مند نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک بولا۔ ہاں، بہادر خان نے گو تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، اور اس نوجوان خدمت کار کو قریب آنے کا اشارہ کیا جو کہ ساکھی بنا ہوا تھا۔ خدمت کار نوجوان نے اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے خیمے کے پردے سے لگی ہوئی ایک خوبصورت چوکی سے سراہی اٹھائی اور بہادر خان کے سامنے رکھا ہوا خالی ساغر بھر دیا۔ بہادر خان نے اس نوجوان خدمت گار کی طرف نظر بھی نہ اٹھائی۔ وہ نوجوان خدمت گار بڑا سے پھر سے مودب بنا اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ بہادر خان نے ساغر اٹھایا اور ہلکا سا گھونٹ لے کر اسے قلین پر رکھ دیا۔ حاضر باشوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ وہ صرف 3 افراد تھے۔ ان کے ساغر بھی خالی ہو چکے تھے، مگر وہ بڑے موقع شناس اور بہادر خان کے مزاج آشنا تھے۔
انہوں نے بہادر خان کو خاموش دیکھ کر خود بھی سکوت اختیار کر لیا۔ بہادر خان کی شکن آلود پیشانی سے ظاہر تھا کہ وہ کسی مسئلے پر غور کر رہا ہے۔ ایسے میں وہ کسی کی مداخلت کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ تینوں اسی لیے باری باری اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ نوجوان خدمتگار اب بھی اسی طرح سے اپنی جگہ کھڑا تھا جیسے کہ پتھر کا بت ہو۔ کافی دیر بعد بہادر خان نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی اور مخصوص انداز میں ہاتھ بلند کیا۔ اس کے تمام خدمتگار اور ملازمین اشاروں پر چلتے تھے۔ نوجوان خدمتگار نے سرائی اٹھا کر ایک تشت میں رکھی اور پھر ساگر اٹھائے اور انہیں بھی سلیقے کے ساتھ تشت میں رکھ دیا۔ پھر وہ تشت اٹھائے خیمے سے باہر نکل گیا۔ میں اب تک اسی لیے بہادر خان کے خیمے میں تھی کہ عارج کے انسانی قالب کو آخرکار وہیں آنا تھا۔ اس کے لیے مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ نوجوان ساقی خیمے سے نکلا ہی تھا کہ ایک پہرے دار اندر آ گیا۔ اس نے آ کر بتایا کہ مشتبہ نوجوان اپنے حواس میں آ چکا ہے، حکم ہو تو اسے حاضر کیا جائے۔ بہادر خان ایک دم سے پہلو بدل کر بیٹھ گیا اور بولا، ہاں ہاں، اسے لے کر آؤ۔ پہرے دار واپس ہو گیا۔ جب وہ پلٹا تو اس کے ساتھ مشتبہ نوجوان بھی تھا۔ میں یہ دیکھنے کی آرزو مند تھی کہ اس انسانی قالب میں عارج کو قرار آ جائے۔ عارج جس نوجوان کے جسم میں تھا، اس کے ہاتھ اب بھی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اس کی حیثیت بہرحال ایک مجرم کی سی تھی۔ بہادر خان نے پہرے دار کو جانے کا اشارہ کیا۔ پہرے دار چلا گیا تو بہادر خان نے اس نوجوان کا بغور جائزہ لیا۔ نوجوان کے چہرے پر اب بھی وحشت برس رہی تھی۔ اس کی عمر 20 برس سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کے سرخ و سفید رنگ اور چہرے کے نقوش سے ظاہر تھا کہ وہ کشمیری ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے خطرہ محسوس ہوا۔ بہادر خان کا ہاتھ اپنی کمر سے بندھی ہوئی تلوار کے دستے پر تھا۔ میں نے سوچا کہ سوال کرنے کی صورت میں عارج اس انسانی قالب کے متعلق کچھ نہ بتا پائے گا۔ اس بنا پر بہادر خان کا غصے میں آ جانا یقینی امر تھا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اچانک وہ اس نوجوان کی گردن ہی اڑا دیتا۔ اس انسانی قالب میں ہونے کی وجہ سے عارج بھی مارا جاتا اور میں دیکھتی رہ جاتی۔ اس خطرے کے پیش نظر میں نے عارج کو مخاطب کیا، اے عارج، اس قالب سے باہر آ جا۔ میری آواز صرف عارج کے لیے تھی، کوئی آدمزاد اسے سننے کا اہل نہیں تھا۔ مگر کیوں دینار؟ عارج نے اشاروں کی زبان میں پوچھا۔ بحث نہ کر، تیری زندگی خطرے میں ہے۔ اس انسانی قالب کو فی الحال چھوڑ دے، میں نے جواب دیا۔ عارج اس انسانی پیکر سے نکل آیا۔ اس کے ساتھ وہ نوجوان آدمزاد بے ہوش ہو گیا۔ بہادر خان نے پہرے داروں کو پکارا جو جلدی سے بے ہوش نوجوان کو ہوش میں لے آئے۔ وہ کھوئی کھوئی سی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بہادر خان کے مختلف سوالوں کے جواب میں نوجوان نے جو روداد بیان کی وہ بڑی دردناک تھی، لیکن اس روداد کا بہادر خان پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ اس کے برعکس وہ کچھ جھنجھلا سا گیا تھا۔ اسے بڑی سخت مایوسی ہوئی تھی۔ اس بار بھی قسمت اسے دغا دے گئی تھی۔ اس جھنجھلاہٹ میں وہ بولا تھا، ضروری تو نہیں کہ تو سچا ہو۔ نوجوان اس کے قدموں میں گر پڑا اور رونے لگا۔ بہادر خان اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا کہ یہ فریب بھی ہو سکتا ہے۔ کیا خبر یہ نوجوان جھوٹا ہو اور میری ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ڈونگ رچا رہا ہو۔ اس کے باوجود بہادر خان کا ذہن نوجوان کی داستان پر یقین کر چکا تھا۔ قلب و ذہن کے اس تضاد کی وجہ سے اس نے نوجوان کو پہرے داروں کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ نوجوان کو نگرانی میں رکھا جائے۔ آگرہ پہنچ کر اس کے بیان کی تصدیق کر لی جائے گی۔ معاً عارج مجھ سے مخاطب ہوا تھا، اے دینار، تو نے تو کہا تھا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، مگر اب خطرہ ٹل چکا ہے۔ میں بول اٹھی، تو چاہے تو دوبارہ سے اس کے جسم میں داخل ہو جا۔ میں یہ بات اسی لیے بھی کہہ دی کہ کہیں عارج پر دوبارہ سے اس عفریت کا خوف غالب نہ آ جائے جس کی نظروں سے اوجھل ہونے کی خاطر ہم عراق کے شہر بغداد سے ہندوستان آئے تھے۔ عارج تو فوراً راضی ہو گیا کہ اس نوجوان آدمزاد کے جسم میں دوبارہ سے پناہ حاصل کر لے جس کی داستان عالم وہ بھی جان چکا تھا۔ دینار، تو بھی کسی آدمزادی کو ڈھونڈ لے اپنے لیے، عارج نے مشورہ دیا۔ ابھی مجھے یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی عارج، میں نے کہا، تو میری فکر نہ کر۔ تو پھر تیری فکر کون کرے گا؟ عارج کہنے لگا اور اس کی بات میں سنی انسنی کر گئی۔ دوسرے دن صبح ہمایوں کے لشکر نے اسی منزل سے کوچ کیا تو وہ نوجوان بھی ساتھ تھا جس نے بہادر خان کو اپنا نام شاہم بیگ بتایا تھا۔ عارج نے دوبارہ سے اس کے جسم میں پناہ لے لی تھی۔ شاہم بیگ کو فکر تھی کہیں وہ زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، اسی لیے اپنے بارے میں بہادر خان سے کچھ نہیں چھپایا تھا، صرف اس خیال سے کہ اس کی گلو خلاصی ہو جائے۔ میں اس کی روداد حیات سن کر بہت متاثر ہوئی تھی۔
شاہم بیگ 10 سال کی عمر سے اب تک دار بدر بھٹک رہا تھا۔ اس عرصے میں اس کی زندگی کئی بار خطرے میں پڑی، مگر وہ کسی نہ کسی طرح سے بچ کر نکل گیا۔ ممکن ہے کہ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوتا اگر عارج نے اس کے جسم میں پناہ نہ لی ہوتی۔ بھاگتے بھاگتے وہ بھوک سے بے حال نہ ہو جاتا تو کبھی لشکر کا رخ نہ کرتا۔ اس غریب آدمزاد نوجوان کو کیا خبر تھی کہ ایک جن زاد اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا، اور حالات و وقت کا جبر ہم جن زادوں اور آدمزادوں کے لیے یکساں ہے۔ وہ قادر خان کے ذہن پر توجہ دینے کے علاوہ شاہم بیگ کے حالات زندگی جاننے کی خاطر میں نے ایک اور ذریعہ بھی استعمال کیا تھا۔ یہ ذریعہ خود شاہم بیگ ہی تھا۔ جب میں نے عارج کی زندگی کو خطرے میں محسوس کیا تھا تو اس سے شاہم بیگ کا انسانی قالب چھوڑ دینے پر اصرار کیا تھا۔ عارج شاہم بیگ کے جسم سے نکل آیا تھا۔ اس کے بعد مجھے شاہم بیگ کا ذہن پڑھ کر بہت سی باتوں کا علم ہو گیا تھا۔ شاہم بیگ کے بارے میں یہ سب معلوم کرنے کا سبب عارج تھا۔ آئندہ وہ انسانی قالب عارج کے استعمال میں رہنا تھا۔ اب بھی شاہم بیگ کو وہ رات یاد تھی جب وہ اپنے گھر سے بھاگا تھا۔ اگر وہ نہ بھاگتا تو قتل کر دیا جاتا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے قاتلوں کو دیکھ لیا تھا، جن میں اس کی ماں بھی شامل تھی۔ اس رات ایک گھٹی گھٹی سی چیخ سن کر شاہم بیگ کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے آنکھ کھلتے ہی جو کچھ دیکھا تھا ایک خواب سا معلوم ہوا۔ اس کی پہلی نظر اپنی ماں پر پڑی تھی جو اس کے باپ کے منہ میں کپڑا ٹھونس رہی تھی۔ ماں کے قریب ہی وہ شخص کھڑا تھا جسے شاہم بیگ چچا کہتا تھا۔ اس شخص کے ہاتھ میں کھلا خنجر دیکھ کر شاہم بیگ اور بھی سہم گیا۔ اس کا خوف کچھ کم ہوا تو دیکھا کہ اس کے باپ کو چارپائی سے باندھ دیا گیا ہے۔ شاہم بیگ کو چارپائی کے دوسری جانب بھی ایک شخص کھڑا نظر آیا جو اجنبی تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی خنجر تھا۔ شاہم بیگ خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن جب دو کھلے خنجر باپ کے سینے میں اترے تو وہ چیخ اٹھا۔ قاتل اس کی طرف جھپٹے۔ اس کی ماں نے قاتلوں کو روکنا چاہا مگر وہ نہ رکے۔ شاہم بیگ کی چارپائی دریچے کے قریب بچھی تھی۔ وہ دریچے سے کود کر چیختا ہوا بھاگا۔ اسے بس اتنا خوف تھا کہ اگر قاتلوں کے ہاتھ آ گیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک اس میں بھاگنے کی طاقت رہی وہ بھاگتا رہا اور پھر نڈال ہو کر گر پڑا۔ اس کے اندر اور باہر ہر طرف تاریکی پھیلی تھی۔ ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک چشمے کے کنارے پڑے دیکھا۔ سورج کی کرنیں اس کے جسم میں نیزوں کی طرح سے اتر رہی تھیں۔ گزری شب کا ہولناک واقعہ یاد آتے ہی وہ پھر سے بھاگ اٹھا۔ وہ اتنا ناسمجھ نہیں تھا کہ اپنی ماں کو بے گناہ تصور کرتا۔ باپ کے قتل میں اس کی ماں کی منشا بھی تھی، ورنہ وہ قاتلوں کا ساتھ نہ دیتی۔ اس وقت شاہم بیگ بچہ تھا۔ وہ قتل کی وجہ نہیں سمجھ سکا، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ جسے اس کے باپ نے دوستی میں اپنے گھر پناہ دی تھی، وہ دوست دشمن ثابت ہوا تھا۔ قصور اس کی ماں کا بھی ہوگا، جس نے اپنے شوہر کے دوست کو اتنی ڈھیل دی کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ جب شاہم بیگ اسے چچا کہتا تو وہ بھی خوش ہوتا اور اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر تاؤ دے کر عجیب سے انداز میں مسکراتا۔ 10 سال پہلے کی یہ بات شاہم بیگ کو کال کی سی لگتی تھی۔ کڑیاں کڑیاں بستی بستی وہ بھاگتا ہی رہا۔ وقت کی بے رحم ساعتوں کا سفر جاری رہا اور وہ کشمیر کے مرغزاروں سے نکل کر شمالی ہندوستان پہنچ گیا۔ پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے اس نے کہیں بھیک مانگی، کہیں محنت مزدوری کی اور کہیں اسے اپنا ضمیر بھی سستے داموں بیچنا پڑا۔ شاہم بیگ نے اس جانکاہے سفر میں زندگی کے وہ روپ دیکھے کہ حیران رہ گیا۔ وہ رشتوں کو محترم سمجھتا تھا، مگر اب تو اس کی رائے بدل گئی تھی۔ کسی نے اسے اپنا بیٹا بنایا، کسی نے بھائی، کسی نے بے سہارا سمجھ کر سہارا دیا، مگر ہر جگہ اور ہر بار کسی بھی شکل میں رشتوں کی قیمت وصول کی گئی۔ مجبوراً شاہم بیگ بھی انہی جیسا ہو گیا۔ زندوں کے درمیان جینے کے لیے اسے بھی درندہ بننا پڑا۔ اب وہ بھی رشتوں کی قیمت وصول کرتا اور لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا۔ گزشتہ سال بھر سے وہ ایک زمیندار کے گھر میں سکون و آرام سے رہ رہا تھا۔ تقدیر کی گردش ہی تھی کہ زمیندار نے اسے اپنی بہنوئی کی حیثیت سے قبول نہیں کیا۔ یہ اتنی بڑی جسارت تھی کہ زمیندار نے اپنی بہن کی گردن اڑا دی، مگر شاہم بیگ بچ کر بھاگ نکلا۔ زمیندار کے آدمیوں نے شاہم بیگ کا پیچھا کیا اور اس کے لیے وہ موت کے فرشتے بن گئے۔ اگر شاہم بیگ جنگل میں نہ گھس جاتا تو اس کا بچنا محال تھا۔ شاہم بیگ ایک رات زمیندار کے آدمیوں کو چکمہ دے کر جنگل سے بھی نکل بھاگا۔ بھوک پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ اسی عالم میں وہ اس طرف نکل آیا جہاں مغل لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ یوں وہ ایک پھندے سے نکل کر دوسرے پھندے میں پھنس گیا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اسے پتہ بھی نہ تھا کہ اسے پھنسانے والا اب کے ایک جن زاد ہے۔
مغل لشکر کے ساتھ ساتھ میں بھی آگرہ پہنچ گئی۔ اے دینار اب کیا ہوگا؟ خلوت میسر آتے ہی عارج مجھ سے کہنے لگا، اس کام بخت بخادر خان کے حکم پر مجھے یہاں ڈال دیا گیا ہے، معلوم نہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس طرح یہ بات کہہ رہا ہے عارج کہ جیسے مجھے کوئی اطلاع دے رہا ہو۔ میں بولی، زندان ہی میں ایسے آدمزادوں کو تو ڈالا جاتا ہے جن پر کوئی الزام ہو، یہاں آدمزادوں میں رہ، تجھے اور کیا چاہیے؟ الگ کوٹری ملی تو ہوئی ہے۔ رہی مقصد کی بات، تو جو آدمزاد صاحب اقتدار ہوتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، کسی طور پر بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچنا۔ اقتدار کے بھی مختلف درجے ہیں، تجھے بھی یہ باتیں معلوم ہیں، پھر بھی یاد دہانی کروا دیتی ہوں۔ مثلاً ہم جس زمانے سے آئے ہیں وہاں اقتدار اعلیٰ خلیفہ المہدی کے پاس ہے، اس کا حکم عراق ہی میں نہیں پوری عرب دنیا میں چلتا ہے۔ وہ بغداد میں بیٹھ کر لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے، خلیفہ کے بعد اس کے وزیر کا حکم چلتا ہے، پھر درجہ بدرجہ یہی اقتدار شہر کے کوتوال تک پہنچ جاتا ہے۔ کوتوال اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے غریب آدمزادوں اپنے ہی جیسے کو الٹا لٹکوا دیتا ہے۔ بات ہو رہی تھی بدبخت بخادر خان کی تو نہ جانے میں کیا قصہ سنانے لگی۔ عارج بول اٹھا، تو جو باتیں کر رہی ہے ان سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کم عقل سمجھتی ہے۔ وہ تو خیر تو ہے عارج، میں نے اسے بتایا۔ میں کم عقل ہوں؟ غصے میں اس کی آواز تیز ہوگی۔ یہ تو نہ بول کہ تو اس کوٹری میں اکیلا ہے، کسی پہرے دار یا محافظ نے تجھے اس طرح سے باتیں کرتے سن لیا تو زندان کی بجائے تیری جگہ کہیں اور ہوگی، اسی لیے اپنی آواز ذرا دھیمی رکھا کر، میں تو کسی کو نظر آؤں گی نہیں، البتہ تجھے بڑبڑ کرتے دیکھا۔ عارج نے منہ بناتے ہوئے میری بات کاٹ دی اور بولا، زندان کی بجائے تو مجھے اب اور کہاں بھجوائے گی؟ میں تجھے کہیں نہیں بھجوا رہی، بلکہ تو خود اپنی حرکتوں کے نتیجے میں یہاں پہنچا ہے، اور اب اگلی منزل چال چھوڑ، تو برا مان جائے گا۔ کہہ دے نا کہ میری اگلی منزل پاگل خانہ ہے۔ عارج نے کس قدر چڑچڑے لڑاکا شوہر کی طرح سے کہا تھا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ ہنس لے، خوب ہنس لے میرے حال پر۔ اچھا بھلا بابل کے کھنڈرات میں رہتا تھا، نہ وہاں کوئی خوف تھا نہ خطرہ، مگر تیرے عشق میں پہلے بغداد جا کر رہنا پڑا اور اب صدیوں بھٹکنا پڑ رہا ہے۔ تو نہ کر عشق، حکیم حامہ نے تو تجھ سے نہیں کہا تھا مجھ سے عشق لڑا؟ اے دینار، عشق لڑایا نہیں جاتا بلکہ خود سے خود لڑ جاتا ہے، خود بخود۔ اچھا بس کر، ہر وقت کتاب عشق کھول کر نہ بیٹھ جایا کر۔ میں چلی۔ کہاں؟ کیا مجھے یہاں اکیلا چھوڑ جاؤ گی؟ تو دودھ پیتا بچہ تو ہے نہیں کہ میرے بغیر نہ رہ سکے، مجھے ذرا آگرے کی سیر تو کرنے دے، گھوموں گی پھروں گی تبھی اس زمانے کے بارے میں کچھ معلوم ہوگا۔ اچھا جا دینار۔ عارج نے ٹھنڈا سانس بھرا، میرا بھی اللہ مالک ہے، لیکن جلد لوٹ آئیو۔ میں کچھ نہ بولی اور زندان سے نکل آئی۔ چند ہی روز میں مجھے بہت کچھ پتہ چل گیا۔ کچھ باتیں میں نے عارج کے استفسار پر اسے بتا دی، کچھ مصلحتاً گول کر گئی۔ مثال کے طور پر یہ بات میں نے عارج کو نہیں بتائی کہ بخادر خان اسے زندان میں ڈلوا کر بھول گیا ہے۔ زندان میں سبھی طرح کے قیدی تھے، چور اچکے، بدماش، گنڈے، قاتل، لٹیرے، باغی، سرکش اور بے گناہ۔ اس سے قطع نظر یہ کہ آدمزاد سزا کے مستحق تھے یا نہیں، یہ بات بہرحال قابل غور تھی کہ انہیں ایسا کس نے بنایا۔ کوئی بدماش ہو کہ باغی ہو، بدماشی اور بغاوت پر کیوں آمادہ ہوتا ہے؟ ایک روز انہی سوالوں پر عارج سے میری گفتگو ہوئی۔ میں نے عارج سے کہا، اے میرے شاہم، تو یہاں اکیلا، میں شاہم نہیں عارج ہوں۔ وہ بول اٹھا، تو جب تک اس جسم میں ہے عارج میں تجھے شاہم ہی کہوں گی، مجھے شاہم کہنا اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہہ دیا حالانکہ میرا ارادہ یہ نہیں تھا۔ سچ؟ وہ خوش ہو گیا۔ آدمزاد ہو کہ جنزاد صنف نازک بڑی آسانی سے انہیں شیشے میں اتار لیتی ہے۔ رہا عارج، وہ تو پہلے ہی سے خاصا شیشے میں اترا ہوا تھا، اس کے لیے تو بس ذرا سا اشارہ کافی ہوتا تھا۔ عارج کو دراصل اس کوٹری سے نکال کر عام قیدیوں کے درمیان پہنچانا چاہتی تھی تاکہ اس کا دل لگا رہے
اور وہ ہر وقت میرے لیے نہ ہمکتا رہے۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ خود شہم بیگ ہی سمجھنے لگے خود کو، بالکل اسی طرح جیسے وہ بغداد میں حکیم سانم بن گیا تھا۔ اس وقت بھی میں نے اسے کہا تھا کہ ابھی تو تیرے نہ جانے کتنے نام بدلیں گے عارج۔ اب وہ بات حقیقت بن گئی تھی۔ وہ ایک دن میں اسے مشق کرواتی رہی کہ وہ پوچھنے پر اپنا نام شہم بیگ ہی بتائے۔ جب عارج گھاٹ پر آ گیا تو میں نے اسے مطلب کی بات کہہ دی۔ پھر میں تجھ سے کیسے باتیں کیا کروں گا اے دینار، یہاں تو ہمارے سوا کوئی اور نہیں، مگر میں عام قیدیوں کے ساتھ رہا تو انسانی قالب میں رہ کر شاید تیری عقل ہی کھپت ہو گئی ہے۔ تو بار بار کیوں یہ بات بول جاتا ہے کہ ہم جنات ہیں، آدم زاد نہیں؟ ہمیں بھلا باتیں کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ تیرے دماغ میں کیا ہے؟ میرے لیے کیا سمجھنا مشکل ہے؟ کبھی کبھی تو مجھے جن ذات کی بجائے کوئی غیبی قسم کا آدم زاد معلوم ہونے لگتا ہے۔ میں بولی، اس بہانے تو مجھے غبی کہہ رہی ہے؟ نہیں نا، تو بڑا عقل مند ہے، میرا شہم ہے، بے وقوف کیسے ہوگا؟ پھر عارج اس کوٹری سے نکلنے پر آمادہ ہو گیا۔ دروغہ زندان کو الو بنانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس باری ڈیل ڈول والے محکم خان کو زندان کے دورے پر راضی کیا، پھر اسے عارج کی طرف متوجہ کروا دیا۔ اس قیدی کا کیا نام ہے؟ محکم خان نے اپنے ماتحت سے پوچھا۔ اس کا ماتحت تھوڑا نہیں اچھا خاصا باولا تھا۔ جواب میں بولا، حضور اس کا کوئی نہ کوئی نام یقیناً ہوگا۔ یہ سیدھی بات تو مجھے بھی معلوم ہے، بے وقوف آدمی۔ دروغہ زندان محکم خان کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ اس کے چہرے سے غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ قدرے توقف سے اس نے پھر سے اپنا سوال دہرا دیا۔ وہ کوٹری کے سلاخوں اور دروازوں کے سامنے کھڑا تھا۔ نائب دروغہ زندان نے جب رجسٹر پاس نہ ہونے کا عذر کیا تو محکم خان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے عارج کو مخاطب کیا، کون ہو تم؟ آدمی ہوں جناب۔ عارج نے جواب دینے میں دیر نہ کی، وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ تم آدمی ہو، کوئی جن بوت نہیں۔ میرا مقصد تمہارا نام پوچھنا تھا سے مراد ماضی ہے، یعنی کہ اب آپ کا مقصد میرا نام پوچھنا نہیں ہے۔ عارج بھی اسے گھسنے لگا تھا۔ نام پتہ اپنا۔ محکم خان کے صبر کا پیمانہ چھلک ہی اٹھا۔ خادم کو شہم بیگ کہتے ہیں، تجھے الگ کوٹری میں نہیں رکھا جا سکتا اس لیے کہ تو کوئی خاص قیدی نہیں؟ محکم خان نے گویا حکم سنا دیا۔ خاص قیدی کیسے ہوتے ہیں دروغہ جی؟ کیا ان کے سینگ ہوتے ہیں؟ عارج میری پڑھائی ہوئی پٹی پر عمل کر رہا تھا۔ بکواس نہ کر ورنہ الٹا ٹانگ دوں گا ابے میں نے بڑے بڑے ٹیڑے قیدیوں کو سیدھا کر دیا، تو کس گنتی میں شمار ہے؟ یہ کہتے ہی محکم خان بلند آواز میں اپنے نائب سے بولا، اس شہم بیگ کے بچے کو ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکال کر عام قیدیوں۔ جناب، میرے بچے کو نہیں بلکہ مجھے کو وہیں بھیجا جائے، میری شے پر عارج نے کہہ دیا۔ پھر کیا تھا، اللہ دے اور بندہ لے۔ عارج سے تو وہ کچھ نہ بولا کہ مزید بے عزتی نہ ہو، البتہ اپنے ماتحت عملے پر برس پڑا۔ عارج کو اسی وقت کوٹری سے نکالا گیا اور کشا آدم زادوں کی بھیڑ میں پہنچا دیا گیا۔ عارج نے شہم بیگ بن کر وہاں بہت کچھ دیکھا اور سنا۔ اسے زندگی کے کچھ نئے تجربے ہوئے۔ ان تجربوں میں مشاہدے کی حد تک میں بھی شامل رہی۔ جو باتیں عارج کو آدم زادوں کے بارے میں معلوم نہیں تھی ان کا بھی علم ہوا۔ اس کے علاوہ اس زمانے کے سیاسی حالات بھی پتہ چلے، اقتدار کے لیے کس طرح ایک آدم زاد اپنے ہی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ مجھے اس کی مزید آگاہی ہوئی۔ رشتوں کا احترام یہاں بھی نہ تھا۔ مرزا کامران، مرزا عسکری اور مرزا ہندال بادشاہ وقت کے سگے بھائی تھے، پھر بھی بادشاہ کے خلاف سازشیں اور بغاوتیں کرتے رہتے تھے۔ میرے نزدیک ان آدم زادوں اور شہم بیگ میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ ایسی صورت میں بھلا ان سرکشوں کے ذہنوں میں کسی صاحب اقتدار کی حیثیت کیا ہوتی جو پس دیوار زندان تھے؟ میرے لیے حیران کن امر یہ تھا کہ عارج بھی ان باغیوں اور گستاخوں کے درمیان رہ کر خاصا بے باک ہو گیا تھا۔ ایک دن خلوت میں مجھ سے کہنے لگا، بادشاہ کا جو بت میرے ذہن میں تھا اب ٹوٹ چکا ہے۔ کیسے معلوم؟ میں نے اسے چھیڑا۔ اس میں معلوم ہونے کی کیا بات ہے؟ کیا بادشاہ، کیا فقیر صاحب ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کوئی عیب سے پاک نہیں۔
وہ کہنے لگا۔ اس کی آواز میں تقریر کرنے یا وعظ کہنے والا جوش تھا۔ اب یہی دیکھ لو کہ مجھے مرزا عسکری کا مخبر سمجھ کر ہی پکڑا گیا تھا اور میں اسی الزام شاہم بیگ کا پیکر اپنا کر قید کاٹ رہا ہوں۔ اے عارج، تجھے اور اس زندان میں رہنے والے تیرے ان باغی ساتھیوں کو بہت سے حقائق کا علم نہیں۔ میں سنجیدگی سے اسے سمجھانے لگی۔ مجھے جن باتوں کا پتہ چلا ہے تو نہیں جانتا۔ تو بتائے گی دینار؟ تبھی تو جانوں گا۔ اس شرط پر بتاؤں گی کہ تو اپنے قیدی ساتھیوں سے یہ باتیں نہیں کرے گا۔ مجھے تیری شرط منظور ہے، بتا۔ میں اپنی ساتھی آدم زادوں کو کچھ نہیں بتاؤں گا، عارج نے یقین دلایا۔ مغل تاجدار ہمایوں کے متعلق اس عرصے میں جو حقائق میرے علم میں اب تک آئے تھے، ان سے میں نے عارج کو آگاہ کر دیا۔ اس طرح عارج کو معلوم ہو گیا کہ وہ کیا حالات تھے جن کے سبب شاہم بیگ کو مرزا عسکری کا مخبر سمجھ لیا گیا۔ اس غلط فہمی کا پورا پس منظر میں نے بیان کر دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ چمپانیر کی فتح کے بعد گجرات کے چند اور سرکشوں کو مغلوب کر کے ہمایوں احمد آباد آ گیا۔ ہمایوں کی احمد آباد آمد کی وجہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ اپنے دشمنوں سے برسر پیکار ہوئے ہمایوں کو 6 سال گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک اسے سکون کا سانس لینا نصیب نہیں ہوا تھا۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو اس کی عمر 23 سال تھی اور اب وہ 29 سال کا ہو چکا تھا۔ احمد آباد کو مرزا عسکری کے سپرد کر کر ہمایوں نے قلعہ اسیر برہان پور کی تسخیر کا ارادہ کیا۔ ابھی اس نے 3-4 منزلیں بھی کوچ نہیں کیا تھا کہ احمد آباد سے متعلق اسے تشویشناک خبریں ملی۔ احمد آباد کے امیروں میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ دشمنوں کو احمد آباد پر حملے کا موقع مل گیا۔ مرزا عسکری نے بھی منافقت برتی، وہ خود احمد آباد میں بغاوت کی سازشیں کر رہا تھا۔ مرزا عسکری کے منصوبے جب پورے نہ ہوئے تو وہ احمد آباد کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آگرہ چلا گیا۔ یہ خبریں ملتے ہی ہمایوں نے برہان پور کی بجائے آگرہ کا رخ کیا۔ یہ تمام باتیں مجھے آگرہ آنے سے پہلے اتنی تفصیل کے ساتھ معلوم نہیں تھی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ہمایوں کو علم تھا کہ مرزا عسکری اپنے مخبروں کے ذریعے اس کے لشکر کی نقل و حرکت پر نظر رکھتا تھا۔ ہمایوں نے یہ نہیں چاہتا تھا کہ مرزا عسکری کو اس کے ارادے کی تبدیلی کا پتہ چل جائے، وہ اسی لیے متواتر کوچ کر رہا تھا۔ ہمایوں اس بار مرزا عسکری کو معاف کرنے کے حق میں نہ تھا۔ جو علاقہ اس نے بڑی صحیح و کاوش اور محنت کے بعد حاصل کیا تھا، مرزا عسکری کے سبب ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس بنا پر ہر طرف بڑا ہی خلل و انتشار پھیل گیا۔ ہمایوں ہی کے حکم پر لشکر کے اطراف قیام کے دوران میں سخت حفاظتی انتظامات ہوتے تھے۔ اگر کسی طرح سے مرزا عسکری کو یہ معلوم ہو جاتا کہ ہمایوں آگرے آ رہا ہے تو وہ وہاں سے فرار ہو جاتا۔ قسمت کے مارے شاہم بیگ یعنی جناب عارج کو اسی لیے مرزا عسکری کا مخبر سمجھ لیا گیا۔ مجھ سے سب کچھ سن لینے کے بعد عارج منہ بنا کر کہنے لگا، اور دینار، تیرے چہیتے بادشاہ ہمایوں نے بے وقوفانہ پن بھی تو دکھایا ہے۔ باغیوں کے ساتھ رہ کر تو بھی تھوڑا تھوڑا باغی ہوتا جا رہا ہے۔ عارج، حکمران وقت کی شان میں گستاخی! اگر کسی کو یہ ہوا لگ گئی کہ تیرے خیالات اس قدر باغیانہ ہیں تو بادشاہ تو تیری انسانی پیکر کی لاش میں بس بڑھوا دے گا۔ وہ کیوں؟ عارج کی تیوریوں پر بل نظر آئے۔ بس شوق ہے یہ حکمرانوں کا کہ وہ باغیوں کی کھالوں میں بس بڑھوا دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ باغی بھی کبھی کبھی تخت و تاج کے مالک ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ کی نا تو نے بات؟ عارج نے خوشی کا اظہار کیا۔ ذرا دیر چپ رہ کر عارج پھر بولا، جو اصل مجرم تھا یعنی ہمایوں بادشاہ کا سگا بھائی مرزا عسکری، اسے تو معاف کر دیا گیا اور ہم جیسے بے گناہوں کو ناحق قید میں ڈالا گیا۔ میں تو اس کو گامڑ پن ہی کہہ رہا تھا۔ میں جس انسانی پیکر میں ہوں یہ تو حالات کا ستایا ہوا ایک نوجوان ہے اور تو نے بھی اس نوجوان شاہم بیگ کے ساتھ کون سی بھلائی کی ہے؟ میں نے عارج کی بات کاٹ دی۔ بتا، کیا یہ شرافت ہے کہ تو نے اس کے جسم پر قبضہ کر رکھا ہے؟ یہ مجبوری ہے۔ کس کی مجبوری؟ تیری یا شاہم بیگ کی؟ میں نے گویا چٹکی لی۔ چل اسے تو میری مجبوری سمجھ لے دینار، عارج نے کہہ ہی دیا۔ پھر پرعزم آواز میں کہنے لگا، تو دیکھتی رہی ہو دینار، میں شاہم بیگ کو ترقی اور عروج کی انتہائی منزلوں تک لے جاؤں گا۔ میں اس انسانی پیکر میں رہنے کا حق ادا کر دوں گا۔ تو مجھے شام کہہ رہی تھی نا؟ تو مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہک مت، میری بات گرہ میں باندھ لے کہ ہر عروج کو ایک روز زوال دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر بھی اگر تو اس انسانی پیکر کو عروج تک لے بھی گیا
تو شاہم بیگ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مزہ تو کرے گا، شاہم بیگ نہیں۔ دیکھ دینار، ہم ہمیشہ تو یہاں نہیں رہیں گے، ہمیں بغداد تو واپس جانا ہی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں مجھے یہ انسانی قالب چھوڑنا پڑے گا۔ اس وقت یہ آج کا بے بس اور لاچار نوجوان خود کو کسی بڑے منصب پر پائے گا۔ تقدیر کے کھیل بڑے عجیب ہوتے ہیں عارج، کیا خبر اس وقت کیا ہو۔ خیر میں کوشش کرتی ہوں کہ تیرے انسانی پیکر کو قید سے رہائی مل جائے۔ اس طرح تو نے جس عزم کا اظہار کیا ہے شاید اس کی تکمیل ممکن ہو۔ ہاں دینار، مجھے شاہم بیگ کی حیثیت سے اس زندان میں رہتے 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب یہاں میرا جی گھبرانے لگا ہے، عارج کہنے لگا۔ عارج، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تو اس قالب کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، یہ کچھ مناسب نہیں ہوگا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، عارج نے صفائی پیش کی۔ میں تو اس کم ذات کی شکایت کر رہا تھا جس کا نام بخادر خان ہے۔ تو پھر سے باغیانہ باتیں کرنے لگا ہے۔ پھر تو ہی کہہ دے دینار کہ میں کس سے فریاد کروں، عارج بولا۔ رہا یہ جسم تو مجھے اب اس سے محبت ہوتی جا رہی ہے، میں اس کے اندر رہوں گا۔ تو کسی طرح مجھے یا یوں سمجھ کے میرے انسانی پیکر شاہم بیگ کو یہاں سے نکال۔ ٹھیک ہے، اگر تیرا دل یہاں گھبرانے لگا ہے تو میں تجھے یہاں سے اسی قالب میں نکال لے جاؤں گی۔ کیا کرے گی تو دینار اس کے لیے؟